beata già è ma da poco. अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, जिसमें मुंबई की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो MBBS, MS और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MA खान हैं। हमारा पता है अयान हॉस्पिटल कियान कलर्क होटल के पास, गोराबारी का महाट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। नाज़रीन गिरामी, इंतहाई पुरमसरत और ख़ुशी के मौके पर हम आपसे मुखातिब हैं और मुसलसल मसरतों और ख़ुशियों का ये दौर चल रहा है और ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म इंतहाई अज़मतों का महीना है। इस महीने के नाम में ही लफ्ज़ मुअज़्ज़म इस्तेमाल हुआ है। शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबान का मतलब होता है शोबे, मुअज़्ज़म अज़मतों वाले शोबे, अज़मतों वाली शाखें, अज़मतों वाले रुख इस माह मुबारक शाबान में निकलते हैं और इसी शोबे से बना है शाबान और अज़मत से बना है मुअज़्ज़म। इन दोनों की आमेज़श के साथ इन दोनों को मिलाकर महीने का नाम रखा गया शाबानुल मुअज़्ज़म। अब इस अज़मत वाले महीने में, इस महीने का जो आगाज़ होता है वो इंतहाई अज़मत के साथ आगाज़ होता है। पहली शाबानुल मुअज़्ज़म, यूँ तो इस पूरे महीने को रसूलुल्लाह का महीना कहा गया। माह शाबानुल मुअज़्ज़म रसूलुल्लाह का महीना, माह मुबारक शाबान यानी माह सरकार रसालत माब। माह रजबुल मुरज्जब मौलाए कायनात के नाम से मंसूब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म सरकार ख़त्मी मरतबत के नाम से मंसूब है और माह मुबारक रमज़ान अल्लाह के नाम से मंसूब है। शहरुल्लाह उसे कहते हैं। ये दो दरवाज़े हैं, रजबुल मुरज्जब और शाबानुल मुअज़्ज़म। ये दो दरवाज़े हैं शहर अल्लाह में, अल्लाह के शहर में, अल्लाह के उस महीने में दाखिल होने के लिए इन दो दरवाज़ों से गुज़र के निकल जाना पड़ता है। पहला दरवाज़ा है रजबुल मुरज्जब का और दूसरा दरवाज़ा है शाबानुल मुअज़्ज़म का। जब इन दो दरवाज़ों से इंसान गुज़र के जाता है तो इस लायक बनता है कि वो शहरुल्लाह में दाखिल हो, अल्लाह के महीने में दाखिल हो। अब जब ये दो दरवाज़े मुक़द्दस दरवाज़े, ये आम दरवाज़े नहीं है। पहला दरवाज़ा अली का दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा रसूल का दरवाज़ा है। इन दोनों दरवाज़ों में दाखिल होने के लिए इंसान को पहले अपने वजूद को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो इस दरवाज़े को अबूर कर सके, इस दरवाज़े के करीब जा सके। मौलाए कायनात से मंसूब रजबुल मुरज्जब ये बाब अली है, ये अली का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े से दाखिल होना है तो हमको पहले अपनी विलायत से अपने वजूद को मुज़य्यन करना होगा, तब हम इस लायक बनेंगे कि माह रजब में अली के दरवाज़े में
رجب المرجب میں داخل ہو سکیں۔ اور جب ولایت کی تقویت کے ساتھ، ولایت کی قوت کے ساتھ، ولایت کی پاکیزگی کے ساتھ، ولایت کی طہارت کے ساتھ جب ہم رجب المرجب میں داخل ہوں گے تو اس مہینے میں بھی بے پناہ دعائیں ہیں، بے پناہ قبولیت کے راز واہ ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے مختلف ابواب فراہم ہوتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں داخل ہو کر اپنے کو اس لائق بنائیں گے کہ شعبان المعظم کے دروازے میں داخل ہو سکیں۔ رجب گزر جائے گا، رجب کے گزرنے کے بعد شعبان المعظم جو رسول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اب ہمیں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اور آمادہ کرنا پڑے گا اپنے کو، ذہنی طور سے اپنے کو پاک بنانا پڑے گا، اپنے وجود کو پاک بنانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کرنا پڑے گا، اپنے دست و پا، اپنے شکم، اپنی تمام وجود کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو، اپنے دہن کو ہر طرح سے آلودگیوں سے پاک کر کے پھر ہم اس لائق ہوں گے کہ باب رحمت یعنی شہر سرکار ختمی مرتبت، ماہ سرکار ختمی مرتبت شعبان المعظم میں ہم داخل ہو سکیں۔ اور جب شعبان المعظم میں ہمارا دخول ہوتا ہے اس مہینے میں، تو پہلی تاریخ پر، پہلے قدم پر، یوں کہیے کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد پہلا قدم جب ہوتا ہے تو اس قدم پر ہمیں ایک عظیم ہستی کی ولادت کی خبر ملتی ہے، اور وہ ذات ہے جناب زینب اولیاء مقام۔ جناب زینب اولیاء مقام کا نام نامی اسم گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے پرچم اسلام کو بلند کیا ہے، اور وہ انقلابی ذہن تعمیر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک شریعت محمدی کے کسی بھی حلال کو کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ حرام کر سکے، اور حرام محمدی میں کسی ایک حرام میں کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اسے حلال کر سکے۔ یہ جناب زینب اولیاء مقام نے شہادت کربلا کے بعد جو ذمہ اٹھایا تھا، اور دربار شام میں اپنے خطبات کے ذریعے، راستے میں اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اس طریقے سے ظلم اور بربریت کو ہمیشہ کے لیے فنار کر دیا کہ پھر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی کی رضا چھیننے کی ہمت کر سکے، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کسی پر زور و زبردستی کر سکے، اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھ سکے، کوئی بیعت کا تقاضا کر سکے۔ اس میں سب سے اہم کردار جناب زینب اولیاء مقام کا تھا۔ تو یہ پہلی شعبان المعظم جناب زینب اولیاء مقام کی ولادت کا روز ہے۔ جب ہم دوسرا قدم رکھتے ہیں، یعنی دوسری تاریخ جب آتی ہے، تو یہ تاریخ بھی انتہائی عظمت کی تاریخ ہے، انتہائی فضیلت کی تاریخ ہے۔ اور اگلی تاریخ تیسری شعبان المعظم، شہنشاہ مملکت صبر، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کے آتے ہی انسان کے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہو میں حرارت پیدا ہوتی ہے، زبان میں قوت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کو اس نام سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، سینے کو قوت ملتی ہے۔ یہ وہ نام نامی ہے کہ جس کے نام سے انتہائی عظیم شخصیت اور انسانیت کا محافظ جسے کہا جائے، وہ نام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ انسانیت کے تحفظ کی ذمہ داری حسین ابن علی نے اٹھائی، اور اسے اس طرح سے نبھایا کہ آج تک اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت باقی ہے تو یہ کرم ہے اور یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ بہت تفصیلی ٹاپک ہے یہ انسانیت، اس پہ مجھے آپ کی خدمت میں زیادہ کچھ عرض بھی نہیں کرنا ہے۔ مختصر یہ کہ انسانیت کے محافظ کا دوسرا نام ہے حسین ابن علی۔ اور دیکھیں یہ 3 شعبان مسلسل یہ مہینہ عظمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ 4 شعبان المعظم، قوت بازو حسین، تاجدار وفا، شیرن استان دلاوری، جعفر ثانی، علی کی نشانی، ام البنین کی آنکھوں کا تارا، اہل بیت رسول کا سہارا، لشکر حسینی کا ناظم، علمدار، وفادار، غازی، جری، دلیر، اسد، سورما، مختلف القاب اور مختلف ناموں سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہ ذات ہے
باب المراد، باب الحوائج، آرزوئے علی، تمنائے مولائے کائنات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی۔ اسی مہینے کی 4 شعبان کو محافظ حسین بن کر جناب عباس آئے۔ 5ویں شعبان المعظم ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین نام نامی اس میں گرامی، علی ابن الحسین لقب زین العابدین سید الساجدین ذو الصفنات، مختلف القاب ہیں اور ہر لقب اپنی جگہ مکمل تفصیل اور تشریح چاہتا ہے۔ 5 شعبان المعظم آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ عظمت کا ایک زینہ اور آپ نے عبور کیا 5 شعبان المعظم۔ 7 شعبان المعظم امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم ابن حسن، جن کی شہادت کربلا میں ایک نمایاں شہادت ہوئی ہے، اسی ماہ شعبان المعظم میں آپ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ 11 شعبان المعظم شہزادہ علی اکبر، ایک بیٹا امام حسن علیہ السلام کا اور ایک بیٹا امام حسین علیہ السلام کا اسی ماہ مبارک شعبان المعظم میں اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ دونوں وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کارنامے سے کربلا کی روشنی میں اضافہ کیا ہے، کربلا کی عظمتوں میں جلا بخشی ہے۔ جناب قاسم ابن حسن اور جناب علی ابن الحسین، جنہیں بڑے ہونے کی وجہ سے علی اکبر کہا جاتا تھا، اور ان تمام تر مقدموں کے بعد آج کی یہ تاریخ، جس تاریخ میں ہم خوشی منا رہے ہیں، مسرت کی ان گھڑیوں میں وہ پل بھی آتا ہے کہ 15 شعبان المعظم امام زمان، حجت عصر، یوسف زہرا، حضرت امام زمانہ مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی یہ شب ہے۔ جناب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ اس شب میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ اس شب کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس شب کا ایک نام رکھا گیا شب براءت، اور شب براءت اسی لیے رکھا گیا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ شب براءت کی شب ہے۔ جس طریقے سے ماہ رجب المرجب میں داخل ہونے کے لیے انسان کو اپنے وجود کو پوری طرح سے ولایت سے آراستہ کرنا پڑتا ہے، ماہ شعبان المعظم میں داخلے کے لیے انسان کو رحمت سرکار دو عالم سے روشناس ہونے کے لیے تمام تر ہر طرح کی رجس اور ہر طرح کی کثافتوں سے اپنے کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان المعظم میں ورود کے لیے 15 شعبان المعظم، جس کی صبح کو آسمان امامت پر 12واں درخشاں روشن چمکتا ہوا آفتاب جو نکل کے آیا ہے، اس روز میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس شب میں خاص طور سے، یعنی شب نیمہ شعبان میں پوری طرح سے اس رات میں عبادت میں گزار کر اپنے وجود کو ہر طرح کی کثافتوں اور غلاظتوں اور ظاہری نجاستوں سے، باطنی نجاستوں سے پوری رات میں ہمیں اپنے کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی، اپنے کیے ہوئے بد اعمال کی تلافی کا اسی شب میں ہمیں علاج ڈھونڈنا ہے، اور کسی بھی صورت سے اس کا دفاع کرنا ہے کہ یہ ساری نجاستیں اور ساری نحس چیزیں یہ سب ہم سے دور ہو جائیں، تاکہ جب ہمارا 15 شعبان المعظم کی صبح، جب ہم صبح 15 شعبان المعظم کا دیدار کریں تو پوری طرح سے ہم اس لائق ہوں کہ 15 شعبان المعظم کو ایک دوسرے کو، مومنین کو، امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد دے سکیں۔ تو یہ شب براءت کی عظمت، اس ذیل میں مجھے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ایک تاریخ ہے
شعبان المعظم کی۔ اس تاریخ کو ہندوستانی کلچر میں، ہندوستانی تہذیب میں اور اس ہندوستان میں اس تاریخ کو روز عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرفہ، اسے عرفہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس تاریخ میں خواتین خاص طور سے سال بھر میں جو لوگ مرتے ہیں ان کے گھر میں جاتی ہیں اور تعزیت دیتی ہیں، اور ایک رسم ادا ہوتی ہے۔ تو اس عنوان سے کہ اس تاریخ میں ایک دوسروں کے گھروں پر جا کر ان کو تعزیت دینا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہاں تک تو درست ہے، اچھی چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اسی ایک تاریخ میں نہیں، یہ تو برابر یہ سلسلہ عزیز و اقارب کے گھر جا کر ان کے ورثہ کو، ان کے مرنے والوں کے سلسلے میں ان کے ورثہ کو تسلیت کے الفاظ، دلاسے دینا، ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ سلسلہ پورے سال جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اسے جو مخصوص کر دیا گیا، اسے روز عرفہ نام دیا گیا، یہ روز عرفہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی روایت کے اعتبار سے، کسی بھی حدیث کے اعتبار سے، اور کوئی تاریخی حوالے سے بھی کہیں سے نہیں ثابت ہے کہ یہ عرفہ کا روز ہے۔ عرفہ کا روز سال میں ایک آتا ہے، اور وہ ہے حج کے موقع پر 9 ذی الحج یہ عرفہ کا روز ہے۔ اس رات، اس دن میں لوگ عرفات میں رہتے ہیں، اور عرفہ وہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ بھی پڑھی، اور یہ معرفت کا روز ہے، معرفت کے حصول کا روز ہے۔ تو اس 13 شعبان کو عرفہ کا دن قرار دینا، یہ کسی بھی رخ سے درست نہیں ہے۔ یہ جسے کہا جائے کہ مستورات کی روایتیں بہت زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، یہ انہیں عورتوں کی روایت ہے، انہوں نے اسے بنا رکھا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں مذہب کا رخ نہیں دینا چاہیے، مذہب میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ رسم ادا ہو رہی ہے، لیکن اسے مذہبی رخ نہ دیا جائے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ہم نے ایک شریعت کا مستحب چھوڑ دیا، ایک سنت چھوڑ دی۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 13 شعبان عرفہ کا روز نہیں ہے، یہ ذہن سے ہماری قوم یہ ذہن سے نکال دے اپنے کہ یہ عرفہ کا روز ہے۔ عرفہ کا روز 9 ذی الحج ہے۔ تو یہ 15 شعبان المعظم جو انتہائی عظمت اور برکت کے ساتھ آتی ہے، انتہائی فضیلت کا دن ہے۔ اور ہاں، 15 شعبان میں ایک تہذیب ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کی تہذیب کیا ہے؟ یہ مخصوص ہے کچھ علاقوں سے، مثلاً ہمارے یو پی میں خاص طور سے، اور ظاہراً یوں تو بہت سے کلچر، بہت سی تہذیب یو پی سے پورے ہندوستان میں پھیلی ہے۔ ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر میں پھیلی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ۔ جیسے زبان ہی لے لیجئے آپ، اردو زبان ہی اس اودھ سے نکلی ہے، اور اس نے پورے خطے بر صغیر پر اپنا قبضہ جمایا، اور ہر جگہ یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلچر یہاں کا ہے، حلوہ مخصوص ہے 15 شعبان سے۔ حلوہ ایک شیرینی ہے، ایک مٹھائی ہے، اور یہ مٹھائی خوشی کے موقع پر لوگوں کو پیش کرنا، لوگوں کو کھلانا، یہ ایک تہذیب ہے، کلچر ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ لوگوں کا منہ میٹھا کرنا، شیرینی پیش کرنا، یہ ایک تہذیب ہے۔ اس کا 15 شعبان سے کوئی ربط نہیں ہے کہ 15 شعبان میں حلوہ 15 شعبان کا جز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کون سی تاریخ میں، نہ جانے کہاں سے لوگ یہ جوڑتے ہیں کہ وہ ایسے کرنی کی نظر ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے، ہم نے تو نہ دیکھا کہ ہمارے اس مذہب میں کسی صحابی کے نام سے کوئی دن ہو۔ تو عرض کر رہا تھا میں حلوے کے سلسلے میں، حلوہ بس ایک شیرینی ہے، اور یہ خاص طور سے مولویوں کی محبوب غذا ہے۔ حلوے کا ربط مولوی سے ہے، اور اسے امام سے نہ جوڑا جائے۔ امام کی ولادت کی خوشی میں ایک شیرینی کے طور پر
یہ حلوہ بنایا جاتا ہے اور وہ شیرینی تقسیم کی جاتی ہے. باقی اور کوئی خاص نسبت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو صرف حلوہ بنے، 3 شعبان کو نہیں بن سکتا اور 13 رجب کو نہیں بن سکتا اور 20 جمادی الثانی کو نہیں. یہ کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کبھی بھی کھلایا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ ہر تہذیب اور ہر کلچر میں کوئی ایک چیز منسوب ہو گئی. مثلاً عید کے دن اب سیوئی منسوب ہو گئی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ سیوئی صرف عید ہی کو پکے، کبھی بھی بن سکتی ہے سیوئی، لیکن اب وہ مخصوص ہے عید کے دن سیوئیاں آئیں گی. یا 22 رجب میں ٹکیا بنے گی. تو یہ ساری چیزیں بس منسوب کر دی گئی ہیں. اس کا کوئی تاریخی کوئی پس منظر نہیں ہے، کوئی تاریخ میں کہیں ان سب چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ سب ہماری خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور شریعت کے بتائے ہوئے تمام تر اصولوں پر چلنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں پر ہم اس کو شریعت کا رخ دیں، اسے شریعت کا جز سمجھیں. شریعت کا جز وہی ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے، سرکار ختمی مرتبت نے ہم کو دیا ہے، وہ ہے شریعت اور وہ ہے دین. باقی جو چیزیں ہم ایڈ کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہیں، وہ ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر میں اس کا شمار کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.